Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर हम लोगों को बेसिस मिलती है। जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, उससे पहले कौन कौन से एक्ट्स आए थे जो कि ब्रिटिश ने बनाए थे, जिनको फॉलो किया गया था बाद में पाकिस्तान बनने के बाद, जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, तो फिर कौन कौन से एक्ट्स को फॉर द टाइम बिंग यूज़ किया गया था ताकि बाद में अपने लॉज बनाए जा सकें। तो हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनकी बेसिस मिलती है यहाँ से जो कि हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली था क्या, इसके अंदर लॉज कौन कौन से थे, इसके थ्रू हम लोगों को कौन सा सिस्टम मिलता था जो कि गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो हम लोगों के रूल्स थे, लॉज थे, कैसे बना था, क्या तरीकाकार था, डिस्कस करते हैं इसको। ये आपका हिस्टोरिकल पोर्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है जो ये आपका आता है 20 नंबर का, विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और इसका बैकग्राउंड। हुआ क्या था कि उस टाइम पर ब्रिटिश की वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था थर्ड राउंड टेबल, और वो फेल हो गई थी, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। अब वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद वो कुछ ऐसा चाह रहे थे कि उनको कुछ अच्छा मिले ये सब कॉन्टिनेंट चलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिल पेश किया, और वो जो बिल था ना, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर 43 डेज तक डिस्कशन में रहा। उसके बाद वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर चला गया जहाँ पर 13 डेज़ वहाँ उसके ऊपर डिस्कशन हुई। फिर फाइनली लास्ट पर किंग ने उसके ऊपर असेंट दी। अब उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसका नाम रखा वाइट पेपर। तो ये स्टार्ट हुआ 1933 से, जिसका नाम था वाइट पेपर, और फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर गया 43 डेज़ के लिए, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर गया 13 डेज़ के लिए। उसके बाद किंग की असेंट हुई शामिल। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके के अंदर पार्लियामेंट का सिस्टम पढ़ा होगा, और बिल कैसे पेश होता है, पास कैसे होता है, वो सब भी पढ़ा होगा। तो आपको वो पूरा प्रोसीजर भी यहाँ पर समझ आ जाएगा कि पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, उसके बाद फिर किंग की असेंट चाहिए होती है। तो फिर जब किंग ने साइन कर दिए तो उसको एनफोर्स करा दिया एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जुलाई के अंदर 1935 में, क्योंकि इसका नाम भी 1935 है तो आपको वहाँ से ईयर याद हो जाएगा। बट इसकी जो अनेक्टमेंट हुई थी दैट वाज ऑन 1 अप्रैल 1937। तो ये था इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो वही बात है कि 1933 में इसको स्टार्ट किया गया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पेपर इशू किया था जो कि डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था वाइट पेपर, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी कि इसको बनाने का मकसद क्या है, इसको पेश क्यों किया गया, इसको बनाया क्यों गया है। सबसे पहले तो ये कि वो जो उनकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को इंडिया को डायरकी, अब डायरकी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपको, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स बना दी हैं। आप वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके अपने मुताबिक मटेरियल जो कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ उसको और अपना जो कॉन्सेप्ट है मिक्स करके अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं पेपर में। अब इसका मेन मकसद ये था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते थे वो इंडिया के अंदर, जो सब कॉन्टिनेंट था उस टाइम पर। अभी पार्टीशन नहीं हुई, पार्टीशन हुई थी 1947 में, यानी कि 12 साल के बाद। अभी पहले वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कब्ज़ा तो कर लिया, पर हम इसको बेहतर तरीके से चला कैसे सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बनाने का। सबसे पहले तो वो फेडरेशन बनाना चाहते थे। दूसरी बात, अब इतना बड़ा एरिया, अपना मुल्क भी संभालना और यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखना, हर चीज़ को लेकर चलना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हर सूबे को ये पावर दी कि आप अपनी जो लेजिस्लेशन है वो खुद कर सकते हैं। उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप अपने तरीके से इसको लेकर चले, और उसके ऊपर उनको कह दिया कि आप जो भी करेंगे उसकी रिपोर्ट आप ऊपर तैयार करके देंगे। यानी कि आप ये स्पेसिफिक एरिया पकड़े, ये जो आपका प्रोविंस है, आप इसको अपने तरीके से चलाएं, और इसको चलाने के बाद जो भी आपकी रिपोर्ट है वो आप ऊपर पेश करेंगे। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम सबसे पहले तो ये चीज़ देखेंगे कि
کانسٹیٹیوشنل سورس کے اندر جو ہمارا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کے ہم سورسز پڑھتے ہیں وہ ہمارے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے بنا. ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن سے بنا، 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے بنا، 62 کے کانسٹیٹیوشن سے بنا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس 1947 جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آیا وہ بھی سورس ہے، اور یہ 1935 جو ہے یہ بھی سورس ہے. بیسیکلی اس کو بیسز مانا جاتا ہے جہاں سے ہسٹری آف پاکستان جو ہے نا، پولیٹیکل ہسٹری، وہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے سٹارٹ ہوتی ہے، بیکاز اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا، لیکن کچھ امینڈمنٹس کی تھی انہوں نے جو کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تھرو بھی کی تھی، اور سیکشن 8 کے اندر انہوں نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی تھی جس کو ہم اپنے پولیٹیکل راہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر امینڈمنٹس ہوئی تھیں. اور پھر ہم نے 28(2)(b) کے اندر بھی پڑھا تھا اس کو. تو وہ سب چیزیں ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے ڈیٹیل میں، بیکاز ہمارا بیسک مقصد اس کو سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کیا تھا. اب دوسری چیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ لینتھیسٹ ایکٹ تھا اس ٹائم کا. تو ہمارے سیلینٹ فیچر کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے نا، وہ یہی آتا ہے کہ یہ لینتھیسٹ ایکٹ تھا. تو ریٹن تھا تبھی تو لینتھیسٹ تھا. تو سیلینٹ فیچرز کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے. اس کے سیلینٹ فیچرز کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹن ایکٹ تھا. اس کے اندر 14 پارٹس تھے اور 10 اسکیجولس تھے، اور اس کے ٹوٹل 321 سیکشنز تھے. یعنی کہ بہت بڑی بات ہے آپ کے 321 سیکشنز ہوں اور اتنے پارٹس ہوں، اتنے اسکیجولس ہوں. تو آپ بڑا ڈیٹیلڈ ایک انہوں نے بنایا تھا. برٹش کا بڑا کام تھا اس کے اوپر، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو تیار کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ لینتھیسٹ لانگیسٹ ایکٹ تھا دیٹ ٹائم. اس ٹائم پر جو ایکٹس موجود تھے ان میں لانگیسٹ برٹش ایکٹ بائی دیٹ ٹائم. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فیڈرلزم. اس کے تھرو انہوں نے فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ دیا تھا. انہوں نے جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا تھا اور فیڈریشن بنا دیا اس سارے ایریا کو. اور اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے دیٹ از نو پریامبل. یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے یہ آلریڈی اتنا ڈیٹیلڈ تھا کہ انہوں نے اس کا کوئی پریامبل نہیں اسپیسیفکلی دیا ہوا تھا کہ ہم اس ایکٹ کے اندر. پریامبل بیسیکلی انٹروڈکشن ہوتا ہے. ہم کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، ہم کسی آرٹیکل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا ایبسٹریکٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کہانی کو لکھنے سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں. سوال لکھنے سے پہلے سٹارٹنگ چیز جو دے رہے ہوتے ہیں نا وہ پریامبل ہوتا ہے. بٹ اس کا کوئی بھی پریامبل موجود نہیں تھا. فورتھلی وہی بات جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کی، دیٹ اٹ واز دا لینتھیسٹ برٹش ایکٹ آف دیٹ ٹائم. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ففتھ پوائنٹ وچ از انڈیموکریٹک. انڈیموکریٹک کا مطلب ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ تھا. اب یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ کیسے تھا؟ اٹ واز اگینسٹ دا ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اگینسٹ دا اسپرٹ آف ٹرو ڈیموکریسی، جیسے مرضی کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. اب ہوا کیا تھا، میں آپ کو اگر سمپل الفاظ میں ایک بات بتاؤں، ڈیموکریسی ہوتی ہے گورنمنٹ آف پیپل بائی پیپل فار پیپل، یعنی کہ جہاں پر لوگوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. تو جب برٹش نے رول کیا سب کانٹیننٹ کے اوپر تو انہوں نے اس وجہ سے رول نہیں کیا تھا کہ وہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا دھیان رکھیں. وہ رول کرنا چاہتے تھے بیکاز ان کے پاس پاور تھی وہاں پر. اب وہ لوگوں سے پوچھ کر چلنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنا حکم چلانے کے لیے آئے تھے. تو یہ ڈیموکریسی لے کر چلنے کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی حکمرانی کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ اس کے اگینسٹ تھا، جو ڈیموکریسی ہے اس کے اگینسٹ تھا. سو اٹ واز انڈیموکریٹک. وہ آپ سے یہ پوچھنے بالکل نہیں آئے تھے کہ ہم انگریز یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ بتائیں انڈینس مینس سب کانٹیننٹ کے لوگ، ان کو اکٹھے انڈینس ہی کہا جاتا تھا، ہندوستان کہا جاتا تھا. تو وہ یہ کہنے تو بالکل نہیں آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسے چلتے ہیں، آپ کو جو بندہ پسند ہے ہم اس کو لے کر آئیں گے الیکشنز کرا کر. وہ ایسا کرنے بالکل نہیں آئے تھے. وہ صرف بتانے آئے تھے کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے چیزوں کے مطابق کام کریں گے. تو ڈیموکریسی یہ نہیں کہتی. سو اٹ واز اگینسٹ دا اسپرٹ آف ٹرو ڈیموکریسی. اس کے بعد ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آئی تھی. جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے انہوں نے پارلیمنٹری فارم، کیونکہ برٹش تھی اور برٹش کے اندر
پارلیمنٹ کو بہت زیادہ سپریمیسی. آپ نے یو کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن تیار کیا تھا, سوورنٹی آف پارلیمنٹ, یا پھر سپریمیسی آف یو کے پارلیمنٹ کین ڈو اینی تھنگ. بس وہ ایک عورت کو آدمی نہیں بنا سکتی اور آدمی کو عورت نہیں بنا سکتی, باقی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہی ہے. تو انہوں نے اپنے اسی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو یہاں پر بھی انٹروڈیوس کرایا تھا تھرو دیئر ایکٹ, جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نیو انسٹیٹیوشنس تھے جو انہوں نے یہاں پر انٹروڈیوس کرائے تھے اپنے وہاں پر. جو برٹن کے اندر ان کے طریقہ کار تھے وہی انہوں نے یہاں پر انٹروڈیوس کرائے. جیسے کہ انہوں نے ریلوے اتھارٹی بنا دی تھی, فیڈرل ریلوے اتھارٹی ایک بنا دی. پھر انہوں نے کچھ ریزرو بینک آف انڈیا بنایا, پبلک سروس کمیشن جو ہمارے ابھی تک چلتا ہے, PPSC چلتا ہے, FPSC چلتا ہے, یہ بھی ان کا ہی انٹروڈیوس کرایا ہوا سارا سسٹم ہے. اس کے بعد انہوں نے کاؤنسل آف منسٹرز تیار کی. اب کاؤنسل آف منسٹرز کا کام کیا ہوتا تھا؟ منسٹرز جو تھے, جو آپ کے ایک بڑے لیڈرز تھے, ان کو ان کی کاؤنسل, ان کا ایک گروپ بنا دیا تھا, اور ان کا کام بیسیکلی یہ تھا کہ وہ گورنر جنرل کو اسسٹ کرتے تھے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں اس کو آپ ایسے کر لیں, مطلب ایڈوائس دینا اور اس کی ہیلپ کرنا. اس کے لیے کچھ انسٹیٹیوشن تھے نا جن میں یہ موجود تھے. اس کے بعد ہمارے ابھی بھی یہاں پر اس طرح کے کانسیپٹ چلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ منسٹرز ہی تو ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل کورٹ, ہماری جو سپریم کورٹ ہے اسی کو ہم نے فیڈرل کورٹ اس کو پہلے کہا جاتا تھا. اگر آپ اپنا کانسٹیٹیوشن 1956 کا پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی یہ لفظ سننے کو ملے گا, جس کے بعد اس کا نام چینج کیا گیا تھا. ہم لوگ اگر وہاں پر دیکھیں تو تب یہ نام ایسے نہیں تھا. اس کے بعد اس کا نام چینج کر کے سپریم کورٹ رکھا گیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو یہاں سے بیسز ملتی ہے, آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے. اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے کریشن آف نیو پروونسز. کچھ پروونسز بھی بنائے گئے تھے, جیسے کہ برما کو سیپریٹ کیا گیا تھا, سندھ بنایا گیا تھا, اڑیسہ بنایا گیا تھا. اب ان ساری چیزوں کو بنانے کا, ان سب چیزوں کو پروونسز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی رولنگ پاور شو کر رہے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس بائی کیمرل لیجسلیشن آئی. بائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو, اور کیمرل کا مطلب ہوتا ہے ہاؤسز. تو ہم نے پہلے بات کی کہ انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا. تو پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کرانا دیٹ مینس 2 ہاؤسز انٹروڈیوس کرانا. تو 2 ہاؤسز وہی تھے جس طرح پارلیمنٹ کے اندر 2 ہاؤسز ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی انہوں نے 2 ہاؤسز انٹروڈیوس کرا دیے تھے. دیٹ مینس پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا تھا, فیڈرل لیجسلیشن انٹروڈیوس کرا دی تھی. اب اس کے اندر بھی ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں جو 3 لیجسلیٹو لسٹس تھیں, یعنی کہ سیپریشن آف پاورز کے اندر جو آتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 طرح کی لیجسلیٹو لسٹس تیار کی, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹس, کانکرنٹ لیجسلیٹو لسٹس, اور اس کے بعد پروونشل لیجسلیٹو لسٹس. جو فیڈرل لیول پر ایشوز آتے تھے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر آتے تھے, اور وہی گورنمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرتی تھی اور ڈیسائیڈ کرتی تھی. پھر جو پروونشل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی تھی وہ پروونشل لیول پر ہوتی تھی, اور جو ان دونوں کے مابین مسائل ہوتے تھے ان کو کانکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے اندر آپ سینٹرل آپ کہہ سکتے ہیں, سینٹر ایز ویل ایز پروونشل دونوں کو ملا کر جو آتے تھے وہ کانکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے اندر آتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کو ڈیوائڈ کر دیا تھا یونٹس کے اندر. اور پھر ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں نے پہلے بتایا ڈیموکریسی کے اگینسٹ تھا. تو ڈیموکریسی کے اگینسٹ جو چیز ہوتی ہے دیٹ مینس انڈیا کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا گورنمنٹ کے اندر. انڈیا کو یعنی کہ اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ جو تھا, سب کانٹیننٹ کے اندر موجود جو انڈینس تھے ان کو لو لیول دکھانے کے لیے ان کا گورنمنٹ سے رول ہٹا دیا تھا, بیکاز وہ رول کر رہے تھے نا وہاں پر. تو انہوں نے جو اپنا ایکٹ تیار کیا تھا اس کے تھرو انہوں نے یہ چیز وہاں پر انٹروڈیوس کرائی کہ کوئی بھی انڈیا کے کسی بھی بندے کا رول نہیں ہوگا, ویدر وہ بعد میں پاکستان بن گیا تو پاکستانی تھا یا ہندو تھا وہ ایک الگ سٹوری ہے, بٹ اس ٹائم پر وہ انڈیا تھا, سب کانٹیننٹ میں رہنے والے جو لوگ تھے, ہندوستان. اس کے بعد وی ہیو نو کنٹرول آف انڈینس اوور آرمی. انڈینس کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا, نہ ہی گورنمنٹ کے اندر نہ ہی آرمی کے اوپر. ہر چیز جو رولنگ پاور ہوگی, جو رولنگ پوزیشنز ہوں گی وہ سب برٹش کے پاس ہوں گی, اور انہیں اپر لیول اور ہائی لیول ان کو الگ ڈسٹنکشن دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ رول کر رہے تھے. وہ انڈینس کو یہ ایکٹ لا کر بتا ہی یہ رہے تھے دیٹ یو آر نتھنگ اس ٹائم پر. اس کے بعد وی ور ہیونگ ڈائارکی ایٹ سینٹرل گورنمنٹ. اچھا, اب ڈائارکی کا مطلب ہوتا ہے ڈائی فرام ڈوول,
اور آرکی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ. اب ڈوول گورنمنٹ انٹروڈیوس کرائی تھی 1919 میں. جب ایکٹ آیا 1919 کا تو انہوں نے ڈوول گورنمنٹ انٹروڈیوس کرائی, ڈیارکی انٹروڈیوس کرائی. اس کو 1935 کے ایکٹ میں پروونسز سے ختم کر دیا تھا انہوں نے, اور لیکن سینٹر میں انٹروڈیوس کرایا تھا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا 1935 کا, کہ وہاں پر ڈیارکی انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پروونشل آٹونومی. پروونشل آٹونومی کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پروونشل آٹونومی مینس ان کو انڈیپینڈنس دی گئی تھی کہ وہ اپنے مطابق لیجسلیشن کر سکتے ہیں, پروونشل لیجسلیشن لے کر چل سکتے ہیں. اور پروونسز کو, اس کا مقصد یہ تھا کہ پروونسز کو ایک سیپریٹ لیگل اینٹی دینا کہ ہاں آپ بھی ویلیو رکھتے ہو, کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ جو تھا اس کو ڈیوائڈ کر کے یونٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا تھا نا. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ پاور دینا چاہتے تھے, آٹونومی پرووائڈ کر رہے تھے اپنا ان کو پاور دے کر. اس کے بعد لیکن انہوں نے جو بھی تھا رپورٹ کرنا تھا اپنے اوپر فیڈریشن کو. اس کے بعد وی ہیو provincial legislature, then province as separate legal entity, جو میں نے یہاں تک آپ کو بتایا یہ اسی کے بارے میں ہے. اس کے بعد رسپانسبل گورنمنٹ, اگر انہوں نے کر بھی لیا ہے, اپنی لیجسلیشن کر بھی لی ہے, تب بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے رسپانسبل گورنمنٹ. دیٹ مینس کہ جو ان کی رسپانسبل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے. ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہونی چاہیے, لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنی رسپانسبلٹیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. ان کو پوچھ کچھ ہو سکتی ہے, ان کو پوچھا جا سکتا ہے آپ نے یہ ایکٹ کیا تو کیوں کیا, اور وہ ان سے اوپر والے لوگ پوچھیں گے آبویسلی. اس کے بعد وی ہیو پرنسلی اسٹیٹس. اب پرنسلی اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, بیکاز برٹش کے اندر ایک کانسیپٹ ہے بہت امپورٹنٹ ان کا کانسیپٹ, وہاں پر پارلیمنٹری سسٹم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کنگ شپ بھی چلتی ہے. تو وہ جو ان کا کنگ شپ والا پروسیجر ہے نا پورا, انہی کو پرپوز کیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر بھی آ کر حکمرانی کریں, جس طرح آپ وہاں پر ایک اچھی امپورٹنس رکھتے ہیں نا حکومت کے اندر, تو یہاں پر بھی آپ آئیں اور جوائن کریں فیڈریشن کو. بٹ پرنسلی اسٹیٹس ان کو کہا گیا کہ آپ پرنسلی اسٹیٹس بنائیں رائل فیملی کو اور وہ سارا جو ان کا سسٹم ہے, بٹ دے ریفیوزڈ کہ ہم نہ تو جوائن کریں گے فیڈریشن کو اور نہ ہی ہم کوئی بھی پرنسلی اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کنٹینیو کریں جیسے بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو کنگ کی اسینٹ ضرور تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اندر, بٹ پرنسلی اسٹیٹس نہیں بنائی گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے فیڈریشن کو جوائن کیا تھا. اس کے بعد ایبالشمنٹ آف یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. وہاں پر جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنا دی تھی, اور انہوں نے اس کے اندر ریجیڈیٹی, یعنی کہ برٹش کے پاس پاور تھی امینڈمنٹ کی, تو انہوں نے وہ ریجیڈیٹی انٹروڈیوس کرا دی تھی. اس کے بعد وی ہیو کاؤنسل آف منسٹرس کی ایک کیبنٹ بنا دی تھی, جو کہ ابھی بھی ہمارے پاس کانسیپٹ ہے. انہوں نے ایک کاؤنسل تیار کر دی تھی. کاؤنسل مینس انہوں نے ایک گروپ بنا دیا تھا, اور اس گروپ کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ گورنر جنرل کو اس کے کاموں کے اندر اسسٹ کر سکیں, ہیلپ کر سکیں. پڑھے لکھے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کہہ لیں آپ, جو منسٹر ہوں گے, جن کی اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو گرپ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر, ان کی گرپ ہوگی اور وہ بہتر بتا سکیں گے, تو وہ گورنر کو بتائیں گے کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے تو آپ اس کو ایسے مولڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کیبنٹ سارٹ آف کیبنٹ کاؤنسل بنا دی تھی انہوں نے. اس کے بعد نو کنٹرول آف انڈیا ان گورنمنٹ, کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا, فیڈرل کورٹ بنا دی تھی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی اس کے اندر آ گئیں آپ کے کوشچن کے اندر. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ان کا کوئی بل آف رائٹ نہیں تھا جو ہم لوگوں کو ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ملتا ہے. یہ آپ کا ٹوٹل ایک کویشچن تھا جس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. میں نے بہت ایزی ہیڈنگس بنا دی ہیں اس کے اندر, آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں. میں نے کانسیپٹ دے دیا, آپ اس کے اندر والا مٹیریل لکھ سکتے ہیں. آپ جون سے بھی بک یوز کر رہے ہیں یا کی بک یوز کر رہے ہیں, آپ اس کو پڑھ کر اپنا مٹیریل یا اپنا ڈیٹا اس کانسیپٹ کے اور ان ہیڈنگس کے اندر مرج کر کے اپنا ایک کویشچن تیار کر سکتے ہیں, اور انہیں آپ ہیڈنگ بھی ڈایاگرام بھی بنا سکتے ہیں, جو کہ آپ کے کویشچن کے اندر ایک اچھا امپریشن ڈالے گا. سو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے پورشن میں 2 سوال آئیں گے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا. تو یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ تھوڑا لینتھی بھی ہے. تو 1935 کے کانسٹیٹیوشن آپ اگر کوئی کی بک
کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر اس کی کوئی ہیڈنگس نہیں ملیں گی ایکسٹرا اور ایزی والی. بڑا گندا سا ایک کوشچن بنا ہوا ہے. سو سمپلی اگر میں آپ کو ایک اوور ویو دوں اس کوشچن کا تو وہ یہی ہے کہ برٹش نے انڈینس کو نیچ سمجھا تھا اور انہوں نے ان کو کوئی پاورز نہیں دی تھی, اور جتنے بھی ان کا یہ لا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا, وہ صرف یہی بتانے کے لیے تھا کہ آپ نیچ ہیں, آپ کا نہ تو گورنمنٹ میں ایکٹ کوئی بھی رول ہوگا, نہ آرمی میں ہوگا, نہ آپ کے کچھ بھی اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں. تو سارا کچھ جو بھی ہے وہ برٹن اور انہی لوگوں کے مطابق ہوگا جنہوں نے اس کو تیار کیا ایکٹ کو اور جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اور ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت سی چیزیں یہاں سے لی گئی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں سے, جیسے کہ ہم لوگوں نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہاں سے لیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے یہاں سے اڈاپٹ کی تھی, بٹ ہم نے بہت سی چیزیں اڈاپٹ نہیں بھی کی یہاں سے, جیسے کہ ان ڈیموکریٹک سسٹم تھا, ہم نے وہ اڈاپٹ نہیں کیا. سو اٹ واز آل اباؤٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا یو کین کامنٹ ڈاؤن, میں آپ کو آنسر کر دوں گی اس چیز کا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.